नमाज फजर ये एक छोटी सी तस्बीह पढ़नी है। 1 घंटे बाद मौजज़ा देख लेना। 10 अरब भी मांगोगे तो अल्लाह जरूर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, नमाज फजर के बाद 1 मिनट का ये छोटा सा वजीफा, ये एक तस्बीह मेरे भाइयों मेरी बहनों इस तरीके से पढ़ लेना। खुदा की कसम ऐसा मुजरिब वजीफा आज बताने लगा हूँ फजर की नमाज के बाद का। फजर की नमाज सुकून से अदा कर लो और फौरन जाए नमाज पर बैठे बैठे कोशिश करना उसी वक्त कर लेना जो आपको ये अमल बताऊंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा आज अपने पूरे दिल से आपको वो मुजरिब किताब से ये वजीफा बताने लगा हूँ। ये वो वजीफा है कि तकदीर के बंद ताले 2 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो खुल जाएंगे। किस्मत में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी। ये वो तस्बीह है जिसमें 2 वज़ाइफ मिला के छोटा सा एक अमल करना है। इतना छोटा और आसान वजीफा आपने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ना किया हो। मर्द और ख़वातीन दोनों ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर मेरी बहनें माली तौर पर बहुत परेशान हैं, कर्जों में डूबी हुई हैं, आप लोग खुद मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो परेशानी में हैं, तंग दस्ती में हैं। फजर की नमाज जैसे ही तमाम मेरी बहन भाई पूरी दुनिया में, आपके मुल्क में, आपके शहर में, आप लोग जब फजर की नमाज अदा कर लो, मेरे भाई अगर मस्जिद में नमाज पढ़ें तो वहीं वजीफा पढ़ लें। मस्जिद में अगर घर में फजर की नमाज पढ़ते हैं तो नमाज जैसे ही मुकम्मल हो जाए फौरन ये वजीफा कोशिश करना जाए नमाज पे बैठे बैठे पढ़ लेना। अगर जाए नमाज पर बैठे बैठे ना पढ़ सको तो आपके पास वक्त मौजूद है, आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर भी आप लोग पढ़ सकते हो। मेरी बहनें भी इसी तरीके से नमाज फजर जब अदा कर लें तो फिर उसके बाद आप लोग ये वजीफा फौरन पढ़ लेना। ये वजीफा ख़ास तौर पर जो कर्ज़ों में डूब चुके हैं वो भी ये वजीफा लाजमी पढ़ें, और जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी माली परेशानी ख़त्म हो और माली हालात बेहतर हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में अगर फाके हैं, घर में गुर्बत है, घर में झगड़े हैं, घर का माहौल ख़राब हो चुका है, बल्कि पैसों की वजह से निज़ाम ख़राब है। एक बात आप लोगों को और मैं बता दूं, ये वजीफ़ा जो है इसके साथ 2 वज़ाइफ मिला के आपको ये पूरा अमल करना है। छोटा सा अमल है, 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए तो आज का ये वजीफ़ा बहुत ही मुस्तनिद और मुजरिब है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या मालो दौलत की वजह से परेशान है, उस शख्स को चाहिए वो ये वजीफ़ा पढ़ ले। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके रिज्क और कारोबार में बेपनाह बरकतें और वुसअतें अता फरमाएगा। आपके रिज्क और मालो दौलत को कुशादा करेगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज हो जाएगा। दुनिया भर में कोई भी शख्स उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह उस शख्स को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर वो कोई भी कारोबार करेगा या तिजारत करेगा उसको दुगना नफा होगा। यानी अगर वो शख्स मट्टी में हाथ डालेगा तो वो भी सोना बन जाएगी। अगर आपने ये वजीफा हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल किया तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इतना रिज्क अता फरमाएगा कि आपकी जान पहचान के लोग आप पे रश्क करेंगे। जब आप इस अमल को खुद ही करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल करम से आपको भी यकीन हो जाएगा और फिर आप खुद भी ये वजीफा करेंगे, दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि मुझे इस वजीफे ने माला माल कर दिया है और अब अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना करम किया है और मेरा रिज्क मेरे लिए बहुत कुशादा फरमा दिया है। आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर ही कामिल यकीन करते हुए करना है। फिर जब आप लोग ये वजीफा कर लोगे तो आप खुद ही अपनी आंखों से मौजज़ा देखोगे। बेशक आपकी नौकरी के मसाइल, दौलत या रुपए पैसों के मसाइल हों या घर में रिश्तों के मसाइल हैं और घर में बेटियां जवान बैठी हैं और किसी जगह से उनका रिश्ता नहीं हो रहा, यह वजीफा इतना मुजरिब और मुस्तनिद है कि इंशाअल्लाह ताला फौरी असर करेगा।
امید کے دیے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کا امتیازی وصف ہے۔ دنیا بھر میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی مشکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہو۔ قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو خوشی، غمی، تنگ دستی، خوشحالی، پریشانی اور ہر حال میں پرسکون رہنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کے حل پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الزمر ہی بطور مثال کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کے سامنے رحم دلی، شادمانی اور امید کے تمام در کھول دیے ہیں۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو خون ریزی، بدکاری، چوری، راہزنی اور دیگر بڑے سخت گناہ کرنے کے باعث مایوس ہو گئے ہوں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات جا گزری ہو گئی ہے کہ اب ان کے قصور کبھی معاف نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اور اپنے رب کے تابع دار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں خوشی کا ایسا پیغام دیتے ہیں کہ انہیں جتنی بار بھی دہرایا جائے ان کے پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور نئی آرزو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن پاک انسان کو ہمت، طاقت، حوصلہ اور امید دینے والی آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سورۃ ال عمران میں ارشاد ہوا ہے کہ دل شکستہ نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہت ساری آیات میں اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت عظیم خوشی اور اچھے انجام کی نوید سنائی گئی ہے۔ ایسی آیتوں کی تلاوت رنج و غم کے احساسات کو مٹا دیتی ہے۔ ایسی آیتوں کی تلاوت سے مسائل ہیچ نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہونے کا احساس دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خصوصیت بیان کرتا ہے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ پر امید رہنے کے جو فوائد مختلف جائزوں سے سامنے آئے ہیں ان میں نمایاں ترین یہ ہے، پر امید رہنے سے امراض کو روکنے والا نظام مضبوط ہوتا ہے۔ پر امید انسان مناسب فیصلے کرتا ہے اور مشکل حالات کا مقابلہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے۔ ایسا انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے اور سماجی تعلقات میں زیادہ لچک دار ہوتا ہے اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل جاتا ہے، اور امیدی سے خوشی ملتی ہے اور امیدی سے دماغ کو آرام ملتا ہے۔ پر امید رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ مومن رب کی رحمت سوچ کر خوش رہتا ہے۔ مایوس انسان ناقص الایمان ہوتا ہے، ہر وقت منفی سوچ کے باعث مشکل میں پڑا رہتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے کہ وہ ایک بیٹے کو درندے کے ہاتھوں ہلاکت کی کہانی سننے اور دوسرے بیٹے پر چوری کی واردات میں قید ہونے کا دعویٰ سننے کے باوجود مایوس نہیں ہوئے۔ پیغمبر اسلام پر امید رہنا پسند کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پر امید رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ نوید سنانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو اگر مگر کے چکر میں پڑنے سے روکتے اور فرماتے کہ اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے۔ رسول کریم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درس دیتے تھے کہ جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو تقدیر میں یہی تھا، اللہ کی مشیت یہی تھی، اس نے جو چاہا کیا۔ اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل کر دے گا۔ امید زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب انسان امید اور نا امیدی کے دوراہے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ امید اور نا امیدی کا دورہ جہاں ایک ہستی کے ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے،
جس کے پاس کن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ امید اللہ پر یقین ہے، نا امیدی اللہ کا انکار، نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش پر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 87۔ اللہ کی طرف سے دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی، بس امید اور نا امیدی کے بیچ ہی اللہ ہے۔ آپ اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ یہ عمل تو آپ لوگ کر لو گے، لیکن آپ لوگ اگر رزق اور پیسوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو تو آپ لوگ لازمی پڑھو۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی اور مسائل ہیں، مثال کے طور پر آپ لوگوں میں کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں بے اولاد ہیں، کچھ ایسے بیمار ہیں جن کی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتا، ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں، تو وہ اپنی تمام بیماریوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ ذہنی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، نفسیاتی بیماری ہو، روحانی مسائل ہوں، جو آپ کو عمل لگتا ہو، بندش ہو، جادو کے اثرات ہوں، کچھ بھی ہو، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کے اوپر اگر بڑی سے بڑی کسی کی بد نظر ہے تو وہ بد نظر بھی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ آپ پر بندشیں ہیں تو بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ پر جادو کے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور غیب سے آپ کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے، فوری طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، خود پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ آخر اتنی دولت اور پیسہ اچانک برسنا کہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ تو نا امید نہ ہو، آپ لوگ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اس وظیفے کو سمجھ لو، آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے، بڑی محنت سے، بڑے ہی دل سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ جس ترتیب سے یہ پورا وظیفہ بتایا جائے آپ لوگ پڑھ لو اور آپ کی مالی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے، آپ کو غیب سے رزق مل جائے۔ رزق اور پیسہ دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ پاک کی ہی ذات ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اب وظیفے کو سمجھ لیں کہ وظیفہ پڑھنا کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز آپ نے مکمل پڑھ لی، کوشش کرنا کہ جائے نماز پر جیسے ہی آپ لوگ بیٹھے ہو سلام پھیر لیا، ویسے ہی اتحیات میں جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے بیٹھے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ سب سے پہلے جیسے سلام پھیر لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ سب سے پہلے جب ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو تو اب آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو آتا ہو، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ لوگ پڑھیں گے یا اللہ، ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ لوگ دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے یا اللہ، 2 ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پڑھیے گا یا اللہ، یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ، ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ لوگ دوسری مرتبہ بھی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ، 2 ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ پڑھیے گا لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ، 3 مرتبہ آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ یہی وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو تو ٹوٹل 3 وظائف آج کے دن فجر کے بعد جو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو۔ یہ فجر کا وظیفہ آپ نے یہ نہیں کہ آج ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو آج ہی پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ لوگ فجر کی نماز ادا کر لو، زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا، چاہو تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہو۔ وظائف جو بھی آپ کو بتائے جائیں کہیں پر نوٹ کر لو، لکھ لو، یا فجر کے بعد ویڈیو چلا لیا کرو، ویڈیو دیکھتے دیکھتے ساتھ میں وظائف بھی پڑھ لیا کرو۔ جو پہلے نمبر پر میں نے وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا، لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے المقتدر۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا۔
اسی طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ جب 7 مرتبہ المقتدر کا وظیفہ پڑھ لو، آپ کو تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے، یہ پورا عمل فجر کے بعد جو میں شروع سے بتا رہا ہوں اچھی طرح ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگ عمل کریں تو آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو۔ یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، روزانہ یہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جب پوری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ آپ لوگ چاہیں تو ایک دن پڑھ لیں، چاہیں تو روزانہ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور آپ لوگ خود اپنی زندگی میں رزق اور دولت کے مسائل کا حل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی پریشانی ہوں گی ان کا حل آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا تھا، یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہو تو تسبیح پکڑ لیں، نہیں تو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس طرح پڑھتے رہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگوں کو 63 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ 1 مہینہ پڑھ سکتے ہو، اس سے اوپر نہ پڑھیے گا۔ جب آپ نے وظیفہ 63 مرتبہ آخر میں پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے فوراً سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا مبارک نام المقتدر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں 63 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، تو اس کے بعد اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔